खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए और ख़ास तौर पे आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आप सब मिलकर खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ी इनकरेजमेंट की बात है। खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज तीसरे सीज़न का ये 82वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। और आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है ताकि खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ हमारे साथ शेयर करें, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है फैसलाबाद से रेवरेंड एमरिक जोसेफ साहब ने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च के सीनियर पासबान हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं बड़ी ज़बरदस्त खिदमत जो खुदावंद ने उन्हें दी है और एक बड़ा चर्च उन्होंने फैसलाबाद में तामीर किया है और इसके साथ फैसलाबाद में बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को इनके वसीले से सीख रहे हैं। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च के पासबान पास्टर आकाश इमैनुअल साहब ने। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर। गॉड ब्लेस यू। नाजरीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर आकाश इमैनुअल साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। हम दुआ करें। बुजुर्ग कादर मुतलक जलाली आसमानी खुदा, तू जो कुदूस मुबारक है, ऐ खुदावन तू जाहो जलाल का बादशाह है और ऐ खुदावन तूने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज़्यादा इज्जत दी है। तू चाहता है कि हम तेरे कलाम को पढ़ें और इस कलाम की तशरीह के वसीले से नूर हासिल करें, हिदायत हासिल करें। इस सारे प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। बरकत टीवी की सारी टीम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी ख़ास मिन्नत करते हैं कि जब हम इस प्रोग्राम में हैं तो बख्श दे कि हम तेरे रूह की हिदायत और रहनुमाई के वसीले से बोलें, सीखें, सुने, समझें और बहुत सी जिंदगियों की तब्दीली का सबब बने। हम में से होकर बहुत सी जिंदगियों में काम कर, हम सबको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 9वां बाब और इसकी 28वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर इन बातों के कोई 8 रोज़ बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमराह लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बर्राक हो गई। और देखो, 2 शख्स यानी मूसा और एलियाह उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़े होने को था। मगर पतरस और उसके साथी नींद में पड़े थे और जब अच्छी तरह बेदार हुए तो उसके जलाल को और उन 2 शख्सों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। जब उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने यीशु से कहा, है उस्ताद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलियाह के लिए। लेकिन वो जानता न था कि क्या कहता है। वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया और जब वो बादल में घिरने लगे तो डर गए। और बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बरगुजीदा बेटा है, इसकी सुनो। ये आवाज आते ही यीशु अकेला दिखाई दिया और वो चुप रहे और जो बातें देखी थीं उन दिनों में किसी को उनकी कुछ खबर ना दी। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। आमीन आमीन। नाजरीन, कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, बड़ा मारूफ ये वाक़या है। खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी में सरअंजाम हुआ और उनके साथ उनके जो हवारी हैं, शागिर्द हैं, रसूल हैं, उनके साथ मौजूद हैं। सारे नहीं हैं लेकिन 3 शागिर्द मौजूद हैं। इसी पे हम आज बात भी करेंगे और बहुत सारे सवालात हैं इस पैसेज में, पिन्हा जो राज हैं वो हम ज़रूर आपके सामने अफशा करेंगे और हमारा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीले से आप सब बड़ी बरकत पाएंगे। सबसे पहले रेवरेंड एमरिक जोसेफ साहब से सर आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैं और उनमें से जो रसूल चुने गए हैं 12 रसूल भी हैं, लेकिन उनमें से भी सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने 3 का इंतखाब किया है जब वो पहाड़ पर दुआ करने के लिए गए हैं।
جن میں سے مقدس پطرس ہیں، مقدس یوحنا ہیں اور مقدس یعقوب ہیں۔ باقی شاگردوں کو یا رسولوں کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے ساتھ نہیں رکھا ہے پہاڑ پر جانے کے لیے۔ اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں جیسے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا گیا۔ اور ہمیں اس بات کی رہنمائی دیں کہ ان 3 شاگردوں ہی کو خداوند یسوع مسیح کیوں لے کر گئے ہیں، باقی لوگوں کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ قاضی منور صاحب، پہلے نمبر پر تو آپ کو بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا ہم آئے، اور برکت ٹی وی کے لیے، برکت ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں بلاتے ہیں کئی دفعہ تاکہ ہم خداوند کے کلام کو مل کر سیکھ سکیں۔ آپ کی ساری خدمت کے لیے، ساری محبت کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں، ڈھیروں محبتیں۔ اور جہاں تک کلام مقدس جس کی تلاوت ہم نے کی ہے، جہاں پر 3 شاگردوں کا ذکر ہے، اگر ہم خروج کی کتاب کے 24ویں باب کو پڑھیں تو وہاں پر مقدس موسیٰ جب پہاڑ پر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ 3 لوگ ہیں، ہارون، ندب اور ابیہو۔ اور خداوند یسوع مسیح بھی جب پہاڑ پر جاتے ہیں، اور اگر ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں تو جب بھی نبی پہاڑ پر جاتے ہیں تو خدا سے باتیں کرنے، خدا کے ساتھ وقت گزارنے، اور مقدس موسیٰ بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ مقدس موسیٰ جب 24ویں باب کی اور 34ویں باب کی خروج کو ہم پڑھیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ جب جاتے تو ان کا چہرہ بدل جاتا تھا، پھر وہ چہرہ ڈھانپ لیتے تھے، ان کا چہرہ روشن ہو جاتا تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح بھی وہاں 3 لوگوں کا ذکر ہے، 3 نام لکھے ہوئے ہیں، پھر آگے 70 لوگوں کا بھی ذکر ہے، لیکن نام 3 وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ 3 شاگردوں کا ذکر ہے، اور یہ تینوں ان کے اندرونی حلقے کے لوگ ہیں، انر سرکل جیسے ہم کہہ سکتے ہیں، کہ یہ جو بہت قریبی ہیں، جو بہت صاف۔ ابھی اپنے تذکرہ کیا کہ یہ وہ 3 شاگرد ہیں جو یائر کی بیٹی کو زندہ کرنے کے لیے بھی یسوع جب اندر گیا تو ان تینوں کو لے کے گیا، باقی کو یسوع نے باہر رہنے دیا۔ اور وہاں بھی ایک وجہ تھی کہ یہ جو 3 شاگرد تھے یہ یسوع کے بہت قریبی تھے، اور لگتا یہ بھی ہے کہ یہ تینوں شاگرد یسوع کے ساتھ دعا میں بھی مصروف رہتے تھے۔ اور پہاڑ پر جب گئے ہیں تو اس کو جانے سے پہلے ایک واقعہ ہوا، تینوں اناجیل اسے بیان کرتی ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ یسوع مسیح اپنی موت کا ذکر کرتے ہیں، دکھوں کا ذکر کرتے ہیں، اور دکھوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب تک میں چاہوں یہ زندہ رہیں، جب تک بادشاہی کو نہ دیکھ لیں۔ مقدس متی بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں، مقدس لوکا بھی اور مقدس مرکس بھی۔ اگر ہم 27ویں آیت کو دیکھیں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہ لیں موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس واقعہ کا تعلق پچھلی واقعہ کے ساتھ ہے، کہ جب خداوند یسوع مسیح دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں ان تینوں کو لے کر، اس سے پہلے ایک واقعہ ہو گیا۔ یسوع نے بتا رہے ہیں کہ دکھ اٹھاؤں گا، مصیبت میں سے گزروں گا، مارا جاؤں گا۔ پھر ان کو ایک بات بتاتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو نہیں مریں گے جب تک بادشاہی کو نہ دیکھ لے۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح ان کو آنے والے دنوں اور بادشاہی کے تعلق سے تعلیم دینا چاہتے تھے۔ اور ایک اور بات، میں رات کو جب پڑھ رہا تو میں سوچ رہا تھا کہ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں، اور میں اس سے پہلے کہ آگے چلے ایک اور مزیدار بات آپ کو بتاتا ہوں، پچھلے منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ 3 دن 3 راتیں ہم مسلسل گرجے میں لاگ تھے، ساری ٹیم ہمارے ساتھ 70 لوگ تھے تقریباً۔ 3 دن 3 راتیں ہم دعا کر رہے تھے، اور ہم اکثر اس واقعہ کو شیئر کرتے ہیں۔ ہر سال ہم ایسا کرتے ہیں، 3 دن 3 راتیں ہم گرجے میں بند رہتے ہیں، لاک ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، 3 دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو وہ ایک تجربہ ہے پادری صاحب جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، کہ جب خدا کے ساتھ ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں، خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، خدا کے ساتھ اور یہاں بھی یہ واقعہ ہوا ہے۔ باتیں کرنے کے بعد یسوع نے لے کر پہاڑ پر چلے گا، وقت نہیں کہ کتنا وقت انہوں نے پہاڑ پر گزارا ہے، اس لیے کہ شاید دعا کرتے کرتے وہ سو بھی گئے ہیں، تینوں سو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یسوع مسلسل دعا کرتا تھا۔ اور جو بات میں کرنے والا ہوں وہ بڑی خوبصورت ہے کہ جب بھی ہم اس طرح اتنے لمبے عرصے کے لیے دعا کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کا رزلٹ آتا ہے، کوئی نہ کوئی عجیب کام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی برکت ملتی ہے، کوئی نہ کوئی روحانی تجربہ ہوتا ہے، جو ہمیں بھی ہوا ہے۔ اور ہر اس شخص کو جو دعا کرتا ہے اور کچھ دیر کے لیے جس طرح خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں تو وہ
جو پہلا کام وہ کرتے ہیں 30 سال ہونے کے بعد وہ 40 دن کے علیحدہ ہو جاتے ہیں، 40 دن بیابان میں چلے جاتے ہیں، جا کر دعا کرتے ہیں اور ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہاں بھی ہے کہ وہ ان کو لے کر علیحدہ ہو گئے، پہاڑ پر چلے گئے۔ اور میں نے بیان کیا تھا کہ جو بھی خدا کے پیارے لوگ تھے، پیارے نبی تھے، ان کا یہ شیوا تھا کہ وہ الگ جا کے پہاڑوں پر دعا کیا کرتے تھے، خدا کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے پہاڑ پر جایا کرتے۔ ان تینوں کو لے کر گئے تو یہ تینوں یسوع کے انر سرکل کے لوگ ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ یہ دعا کرنے والے بھی ہیں۔ بڑا ان کی یسوع کے ساتھ رفاقت یہ ظاہر کرتی ہے، کیونکہ جب ہم اگر مقدس مرکز کی معرفت لکھے گئے انجیل بیان کے 5ویں باب میں معجزے کو دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ یسوع جب کوئی اہم یا بڑا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ساتھ رکھتے ہیں۔ اور جو بات اگلی کرنے والا ہوں کہ آج بھی یسوع جب کوئی بڑا کام کرنے والے ہوتے ہیں تو ساتھ ایسے ہی لوگوں کو رکھتے ہیں جو دعا والے ہوتے ہیں، جو روزے والے ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں۔ اور یہاں پر جو غور طلب بات یہ ہے کہ یہ وہ 3 لوگ ہیں جو یسوع کے ساتھ رفاقت رکھتے تھے، یسوع کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ پہاڑ پر یہ گئے ہیں اور خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ 6واں دن ہے۔ اگر مقدس متی کی معرفت لکھیں گے انجیل بیان کے 17ویں باب کو دیکھیں تو وہاں خاص طور پر ذکر ہے کہ 6 دن اس واقعے کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو مقدس متی کے انجیلی بیان میں اس بات کا جب تذکرہ آتا ہے تو وہ بیان کرتا ہے کہ 6 دن بعد یعنی 7ویں دن وہ ان کو لے کر پہاڑ پر گیا۔ اس کا مطلب ہے 6 دن پہلے یہ واقعہ ہوا، 6 دن پہلے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی اور یسوع نے انہیں بتایا کہ تم میں سے کچھ ہے جو بادشاہ نہ دیکھ لیں۔ اب تینوں کو لے کر گئے ہیں، وہ خداوند کا کلام اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ انہیں خدا کی بادشاہی دکھانا چاہتے ہیں۔ اور جب یہی رسول مقدس کلام کو تحریر کرتے ہیں یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں ہی وہ پھر لکھتے ہیں کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ انہوں نے یسوع کا جلال پہاڑ پر دیکھا تھا۔ اور میں ایک اور بات بھی سوچتا ہوں کہ چونکہ انہوں نے یسوع کا جلال 2 دفعہ دیکھا تھا، ایک دفعہ پہاڑ پر، ایک دفعہ مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد۔ اور یہ جو باڈی تھی یسوع کی وہ گلوریفائڈ باڈی تھی، جلالی بدن۔ شاگردوں نے، یوحنا نے جب اپنے انجیلی بیان کو لکھا تو اس نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم نے اس کو جلالی بدن میں دیکھا ہے۔ پھر جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھے پھر انہوں نے یسوع کو اس حالت میں دیکھا، جلالی بدن میں۔ اور جب انہوں نے یسوع کو جلالی بدن اور جلالی حالت میں دیکھا تو میرا ایمان ہے کہ وہ روحانی طور پر بہت سٹرونگ ہو گئے ہوں گے، بہت مضبوط ہو گئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے یسوع کو دیکھ لیا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ موت سے پہلے جو وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا وہ ہم پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا کہ انہوں نے یسوع کو اس کی اصلی حالت میں دیکھ لیا، جو بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ دیکھا ہوگا۔ تو یہ یسوع کے قریبی ساتھی ہیں جنہوں نے اس حالت میں یسوع کو پہاڑ پر دیکھا تھا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ریورنڈ ایمرک جوزف صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ یقیناً چونکہ یہ قریبی ساتھی تھے، اور جب ہم دیکھتے ہیں ان تینوں کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جب صلیبی سفر جاری ہے تو یہ دونوں، جیسے مقدس پطرس کا بھی ذکر ہے، اگرچہ انکار کیا ہے لیکن رہا وہ ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ مقدس یوحنا تو آخری دم تک خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہا۔ مقدس یعقوب کا ذکر ہے کہ شاگردوں میں سے پہلا جو شہید شاگرد ہے وہ مقدس یعقوب ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے، رفاقت میں رہتے، دعا میں رہتے، اور وہ اپنے ایمان میں بہت سٹرونگ تھے، مضبوط تھے، اور خداوند کا شکر ہو کہ بعد میں بھی انہوں نے بڑا جلالی کام کیا ہے جو خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے دیکھا اور تجربہ کیا۔ اس کے علاوہ جو بھی پاسٹر ایمرک جوزف صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ مقدس متی رسول جو ہیں وہ 6 دن کا ذکر کرتے ہیں اور مقدس لوکا 8ویں دن کا ذکر کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں جب ہم ان دنوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو کئی دفعہ ان کی جو کیلکولیشن ہے وہ اس کے اکارڈنگلی نہیں ہے جیسے بائبل مقدس میں تحریر کی گئی ہے۔ تو بائبل مقدس میں دنوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ کسی نے 8 لکھ دیا ہے، یا جیسے خداوند یسوع مسیح کا اور مقدس یوحنا استباغی کا دونوں کے ختنے کا ذکر ہے، ایک کے ختنے کے ساتھ 7 کا لفظ لکھا ہے اور ایک کے ساتھ 8 کا ذکر لکھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک کا 7ویں دن ہوا ہے یا ایک کا 8ویں دن ہوا ہے، بلکہ جو ان کی کیلکولیشن ہے وہ آج کے دنوں کی نسبت منفرد تھی، الگ تھی، اس لیے
کئی دفعہ رائٹر جو ہے وہ دن کے اختتام کا ذکر کر دیتا ہے اور دوسرا رائٹر اگلے دن کے آغاز کا ذکر کر دیتا ہے. سو اس لیے کسی بھی طرح کی کوئی کنفیوژن بائبل مقدس میں دنوں کو لے کر یا ٹائم ٹیبل کو لے کر موجود نہیں ہے. آگے بڑھیں گے. ہمارے پاس موجود ہیں پادری آکاش ایمینول صاحب. پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے ہمراہ پہاڑ پر گئے ہیں، جیسے ابھی ہم سیکھ رہے ہیں، اور 3 شاگرد ان کے ساتھ ہیں، تو آگے لکھا ہے کہ ان کی صورت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، بدل گئی ہے. پہلی بات یہ کہ تبدیل کیوں ہوئی ہے، اور دوسری بات ہمارے ساتھ آپ یہ شیئر کریں کہ کیا مطلب سما ہوگا، کس طرح کا وہاں پہ نظارہ ہوگا، یا کیا ان شاگردوں نے وہاں دیکھا ہوگا. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی تاکہ ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو آپ کے ساتھ مل کر سیکھ سکیں اور بانٹ سکیں. اور میں برکت ٹی وی کی اس کاوش کو ایڈمائر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تدریسی درس و تدریس سے تعلق رکھنے والا پروگرام ہے، اور عام طور پہ ہمیں ایسا کم دکھائی دیتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس درس و تدریس سے تعلق رکھنے والے پروگرام کے وسیلے سے سننے والے اور دیکھنے والوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی. اس کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اور جہاں تک تعلق ہے اس سوال کا، تو اس پیسج میں جو ہم نے تلاوت کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کا تذکرہ ہے کہ جب وہ اپنے خاص، اور جیسے پادری صاحب نے بیان کیا کہ انر سرکل کے شاگردوں کو لے کر وہ پہاڑ پر گیا، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ دعا کرتے کرتے خداوند یسوع مسیح کی صورت تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس کی جو صورت تبدیل ہوئی ہے، اس کے بعد وہ اپنی جلالی حالت میں دکھائی دیتا ہے. خداوند یسوع مسیح اپنی جلالی حالت میں آ گئے. اور اس سے پہلے جو 3 پیسجز ہیں وہ اناجیل متوافقہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کیسریا فلپی کا پیسج ہے کہ وہاں پر پطرس نے خداوند یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اعلان کیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، زندہ خدا کا قدوس مسیح ہے. اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کا اپنے دکھوں کا بیان ہے کہ میں دکھ اٹھاؤں گا، میں مروں گا. اور وہاں پر مقدس پطرس کو یہ بات پسند نہیں آتی، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ مہربانی سے ایسا مت کہہ کہ تو دکھ اٹھائے گا اور تیرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا. لیکن خداوند یسوع مسیح اس کی پرواہ نہیں کرتے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی صورت بدل جاتی ہے. تو خداوند جو ہے، خداوند خدا یا خدا باپ، وہ خداوند یسوع مسیح کے جلال کو دکھانا چاہتا ہے، اور وہ اس کے جلال کو دکھاتا ہے کہ میرا بیٹا دکھ اٹھانے کے بعد ایسا جلال حاصل کرے گا جو ہمیشہ تک اس کا قائم رہے گا. اور یہ وہ جلال ہے جو وہ، جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ سے باپ کے ساتھ جو جلال رکھتا تھا، وہ جلال خداوند یسوع مسیح کو وہاں پہ ہمیں اس کے اندر وہ دکھائی دیتا ہے. اور یہ جو جلال خداوند یسوع مسیح کے اندر دکھائی دے رہا ہے، یہ آنے والے اس جلال کی شبیہ ہے، اس کا فور ٹیسٹ ہے جو آنے والا جو ہے وہ ہمیشہ تک پھر قائم رہنے والا ہے. ابھی وقتی طور پر خداوند یسوع مسیح کے چہرے پر وہ دکھایا گیا ہے، یا اس نے ظاہر کیا ہے خود کو اس جلالی حالت میں، لیکن بعد میں دکھ اٹھانے کے بعد وہ ہمیشہ تک اس جلالی حالت میں قائم رہے گا. سو یہ بڑی برکت کی بات تھی اس کے شاگردوں کے لیے، پطرس، یوحنا اور یعقوب کے لیے، کہ انہوں نے اپنے خداوند کو، اپنے مالک اور اپنے استاد کو اس جلالی حالت میں دیکھ لیا. اور یسوع ان کو اسی مقصد کے لیے پہاڑ پہ لے کے گیا تھا. اور خداوند دراصل اپنا جلال ہمیں دکھانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے جلال کو دیکھیں، اور جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، پاکیزگی کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ خداوند کے جلال کو دیکھتے ہیں. جو دعا میں ٹھہرتے ہیں وہ خداوند کے جلال کو دیکھتے ہیں، اور اس کے جلال میں سے جو ہے وہ برکت پاتے ہیں. اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دکھوں کو اور جلال کو الگ نہیں کیا جا سکتا. دکھوں کے وسیلے سے جلال حاصل ہوتا ہے. مقدس پطرس ایک جگہ پہ خداوند یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ تو دکھ اٹھانے کی بات نہ کر، لیکن یہاں پر اس کے جلال کو تو انجوائے کر رہا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جلال سے پہلے جو ہے وہ دکھ ہے. خداوند یسوع مسیح نے دکھ اٹھائے، اور دکھ اٹھانے کے بعد جو ہے وہ جلال ہے. تو جلال جو ہے اس سے پہلے صلیب ہے. سو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے اس جلالی حالت میں آنے پر اس کے ساتھ جو بزرگ کھڑے ہیں، ایلیا اور موسیٰ، وہ اس کے انتقال کی باتیں کر رہے ہیں. وہاں پر بھی وہ جلالی حالت میں آیا، لیکن باتیں انتقال کی ہو رہی ہیں. اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ دکھ اٹھانے کے بعد، یعنی تھیولوجی کا کروسس اور تھیولوجی کا گلورے، وہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، وہ کبھی جدا نہیں ہوتے.
اور ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. دکھ اٹھانے کے بعد جلال حاصل ہوتا ہے, اور خداوند یسوع مسیح نے بہت سے دکھ اٹھانے کے بعد وہ جلال حاصل کیا جو اس سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور اس جلال کو اپنے لوگوں پر ظاہر بھی کرتا ہے. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں خداوند یسوع مسیح کے جلال کے تعلق سے, کہ کس قدر جب خدا کا جلال ان کی زندگی پر نمایاں ہوا ہے, اور یہ جلال خداوند یسوع مسیح کا ہمیشہ ہی ان کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ رہا, اور اس کو اگر انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے. یہ جلال اگر وہ لوگوں کو نہیں دکھا رہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ان سے کسی نے لے لیا ہے یا اس میں جلال کی کوئی کمی ہے, بلکہ مقدس پولس اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں فلپیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہ یہ جو اتھارٹی ہے, یہ جو اختیار ہے, وہ اپنی مرضی سے انہوں نے اس کا استعمال کیا ہے, اور اپنی مرضی سے ہی وہ اختیار انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے. سو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خداوند یسوع مسیح کو جلال کہیں سے دیا گیا ہے, یا خداوند یسوع مسیح کو ضرورت تھی کسی اور شخصیت کی, کسی اور ایک پرسن کی کہ وہ ان میں آ کر کوئی کام کرے. ہرگز ایسا نہیں. خداوند یسوع مسیح چونکہ جس کو ہم خدا مانتے ہیں, بائبل مقدس خدا بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح بذات خود خدا ہیں, اور انہوں نے اپنے اختیار کو, اپنی اتھارٹی کو اور اپنے جلال کو فقط اس لیے ان لوگوں پر ظاہر نہیں کیا ہے تاکہ جو کام وہ کرنے آئے ہیں وہ دنیا میں کر سکیں, اور جب ضرورت تھی جلال دکھانے کی تو انہوں نے اپنا جلال دکھایا ہے, اپنی گلوری جو ہے وہ لوگوں پر ایکسپریس بھی کی ہے. اس کے بعد بھی گلوریفائیڈ باڈی کے ساتھ بھی وہ لوگوں کو نظر آتے رہے ہیں, جیسے کمرہ بند ہے اور یسوع مسیح اس کے اندر آ گئے ہیں. تو دراصل یہ خداوند یسوع مسیح کا جلالی بدن ہے. اس سے پہلے انہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا ہے, اس لیے کیونکہ اس وقت انہوں نے مکمل طور پہ انسان کی شکل اختیار کی ہوئی ہے, اور اپنے اختیار کو خود انہوں نے محدود رکھا ہے. نہ انہوں نے کسی سے اختیار لیا ہے, نہ وہ خود اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی جان دینے اور لے لینے کا اختیار ہے. سو ان کے پاس اتھارٹی, اختیار موجود ہے. سو کئی دفعہ لوگ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں یسوع مسیح کی خداوندیت اور الوہیت کے تعلق سے. سو ہم یہاں پہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس اتھارٹی, اختیار اپنے جلال کا موجود ہے, اور انہوں نے خود اس کو محدود رکھا ہے. پیچھے مقصد یہ ہے کہ وہ جو کام کرنے آئے ہیں, جو مقصد لے کر آئے ہیں, وہ نجات کا ہے تاکہ لوگ نجات پائیں. جہاں پہ ضرورت تھی اختیار استعمال کرنے کی, انہوں نے استعمال کیا ہے. تھینک یو سو مچ فادر صاحب. ناظرین, ابھی اور بہت ساری باتیں جو اس پیسج میں پنہاں ہیں, خداوند کے خدام جس طور سے ان رازوں کو افشاں کر رہے ہیں, یہ سلسلہ بھی جاری ہے. لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خدام سے ہم سیکھ رہے تھے, آگے بڑھیں گے. ریورنڈ ایمرک جوزف صاحب سے جانیں گے. سر, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں, جب یہاں پہ دعا کا سلسلہ جاری ہے, خداوند کا جلال بھی یہاں پہ ظاہر ہوا ہے, خداوند یسوع مسیح کی صورت تبدیل ہو گئی ہے, تو یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ دو اشخاص جو ہیں وہ ظاہر ہوئے ہیں, مرد خدا بزرگ موسیٰ اور ایلیاہ نبی دونوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں آیا, ان کو کیا ایسی فوقیت حاصل ہے اور کیا ایسی امپورٹنس دی گئی ہے بائبل مقدس میں کہ یہی آئے ہیں؟ کیا کوئی پروفیسی تھی یا یہ اتفاقیہ بات ہے؟ اس کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتا ہے؟ بس آپ درست فرما رہے ہیں کہ اس میں پروفیسی تھی کے آنے کی. اگر ہم ملاکی نبی کی کتاب اس کا آخری باب اور اس کی 5ویں 6ٹھی آیت پڑھیں تو وہاں اس بات کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے. دیکھو, خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیاہ نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا. یہ وعدہ ہے ایلیاہ نبی کے آنے کا. اس کا مطلب ہے یہ پیش گوئی ہے کہ وہ آئے گا. اور
دوسرا یہ ہے کہ یہ دونوں پرانے عہد نامے میں بڑی خاص اہمیت رکھتے ہیں. سب سے بڑی بات جو پرانے عہد نامے میں ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مقدس موسیٰ ایسی ہستی ہے جس نے شریعت لکھی, شریعت دی خدا سے لے کے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسی ہستی ہے جو خدا سے باتیں کیا کرتا ہے. اس کا مطلب ہے یسوع اور اس میں بہت سی باتیں مشترک ہیں. پہاڑ پر وہ بھی جاتا تھا. اور مقدس موسیٰ وہ ہستی ہے جس نے 40 روزے رکھے تھے. پھر مقدس ایلیا وہ ہستی ہے جس نے 40 روزے رکھے. پھر تیسرا جو ہمیں کردار 40 روزے رکھنے والا ملتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا ہے. اس کا مطلب ہے ان میں باتیں مشترک ہیں بہت سی. اور آج کل عالمگیر کلیسیا لینٹ سیزن میں سے گزر رہی ہے, تو اچھا یہ بھی کہ یہ تینوں وہ ہستیاں ہیں. اور یہ جو میں ذکر کرنے والا ہوں یہ ہے کہ یہ تینوں روزے رکھنے والے تو تینوں بڑے تھے. ایک سے بڑھ کر ایک, ایلیا سے بڑھ کر موسیٰ, موسیٰ سے بڑھ کر یسوع. اور یہ پھر ان کے بارے میں اور جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ ان کی موت بھی عجیب ہے. باقی لوگوں کی طرح ان کی موت نہیں ہے. اگر ہم ایلیا نبی کی موت کے بارے میں پڑھیں تو وہ مرا ہی نہیں ہے. وہ دنیا کا ایسا شخص ہے, ایسا نبی ہے جو دیکھتے دیکھتے آسمان پر چلا گیا. اور یسوع وہ ہستی ہے جسے اسے بھی آسمان پر اڑتے جاتے لوگ دیکھا ہے. اور یسوع بھی ہستی ہے جو مردوں میں سے زندہ ہوا ہے تو دنیا اسے دیکھ رہی ہے, وہ آسمان پر جا رہا ہے. اور موسیٰ کے بارے میں اگر ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں تو موسیٰ کی موت کے بارے میں بھی میں بتانا چاہتا ہوں. استثنا کی کتاب اس کا جو آخری باب ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی موت کیسی ہوئی. اس کے بارے میں ہمیں آخری بات میں پتہ چلتا ہے 5ویں 6 آیات میں. بس خداوند کے بندہ موسیٰ نے خداوند کے کہے کہ موافق وہیں مواب کے ملک میں وفات پائی, اور اس نے اسے مواب کی ایک وادی میں بیت فغور کے مقابل دفن کیا, پر آج تک کسی آدمی کو اس قبر کا معلوم نہیں. یہ بھی خدا بتا رہا ہے اس کی موت کے بارے میں, اور دفن کرنے والا بھی خدا ہے. اس کا مطلب ہے تینوں کی موت بھی فرق ہے, ڈیفرنٹ ہے. اور جو بات اگلی کرنے والا وہ بڑی مزیدار ہے پادی صاحب. تینوں کی قبر ہی کوئی نہیں ہے. باقی سب کی قبریں ہیں, تینوں کی قبریں کوئی نہیں ہے. موسیٰ کی بھی کوئی نہیں قبر, مقدس موسیٰ, مقدس ایلیا کی کوئی قبر نہیں ہے, اور میرے یسوع کی بھی قبر کوئی نہیں ہے. اس کی قبر کو جانتا کوئی نہیں ہے. ایلیا کی معاف کیجیے گا, ایلیا کی قبر کو بھی کوئی نہیں جانتا, اور پھر موسیٰ کی قبر کو بھی کوئی نہیں جانتا, خدا جانتا ہے. اب جو یہودی روایت کرتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ موسیٰ نہیں مرا. یہ ببلیکل نہیں ہے, لیکن یہودی روایت ہے یہ کہ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ موسیٰ مرا نہیں تھا, جو خدا لے گیا تھا اٹھا کے. اب تینوں کی یہ باتیں. اب تیسری قبر یسوع کی ہے. یسوع کی وہ قبر ہے دنیا کی جس کے لوگ اندر جاتے ہیں. باقی سارے کسی کی قبر میں اندر کوئی نہیں جاتا. پر سب اس قبر کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا تو یہ دنیا کی وہ قبر ہے جس کے اندر لوگ جا کے زندگیاں بدل لیتے ہیں اپنے. تینوں میں جو باتیں مشترک ہیں وہ ان کی وجہ. اور پھر یہ تینوں پہاڑ پر جا کر خدا سے ملا کرتے تھے. موسیٰ پہاڑ پر جا کر, موسیٰ پہاڑ سے خدا کے سامنے سے شریعت لے کر آیا تھا, تختیاں لے کر آیا تھا. ایلیا بھی پہاڑوں پر جا کر دعا کیا, کوہ سینا پر مقدس موسیٰ. اب اس پہاڑ کا نام نہیں ذکر, جس شکل تبدیل ہوئی ہے اس جگہ کا ذکر نہیں ہے, لیکن یہ بلند پہاڑ ہو سکتا ہے کہ شاید جہاں پر جاتے ہوئے سفر کر کے بھی وہ تھک گئے جو تھے یسوع کے ساتھ 3 شاگرد, وہاں پر پہنچے ہیں. پہاڑ کا ذکر ہمیں نہیں ملتا. لیکن یہ جب اوپر گئے ہیں تو چونکہ جو بات میں کرنے والوں بڑے مزیدار ہیں, چونکہ وہ مرے ہی نہیں تھے جن کا پہلے ذکر ہے, وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ مرے نہیں تھے, آسمان پر اٹھائے گئے تھے, وہ واپس بھی آ سکتے ہیں. جو مرے ہیں اس کا مطلب وہ واپس نہیں آ سکتے, لیکن یہ وہ ہستی ہیں جو آسمان سے واپس بھی آ سکتی ہیں, کیونکہ یہ تو اٹھا لیے گئے تھے, یہ تو اڑ کر چلے گئے تھے. اس کا مطلب جو اڑ کر گئے وہ واپس بھی آ سکتے ہیں. اور اس لیے یہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں. اس کو نبیوں میں سب سے بڑا نبی ہم دیکھتے ہیں ایلیا کے, اور جو شریعت کو لے کر آنے والا وہ موسیٰ ہے,
और जो तीसरी हस्ती है जिसको वो मिलने के लिए आया, उसने शरीयत को मुकम्मल कर दिया। प्रेज गॉड। वो उसके कलाम जो है, मूसा खुदा से सुनकर कलाम करता था, और ये वो हस्ती है जो कहता था वो कलाम ही मुजस्सम हुआ था, कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। ये वो हस्ती है। ये तीनों वो हस्तियाँ जिनकी बिब्लिकली बड़ी ख़ास हिस्ट्री है, जिनका दुनिया के लिए बड़ी सिग्निफिकेंट है इनका मिलना। कि एक और बात यह है कि जब ये मिलने के लिए आए हैं तो जो 3 शागिर्द उधर इन्हें देखते हैं, मेरा ईमान है कि उनके अंदर से मौत का खौफ जाता रहा होगा, प्रेज गॉड। क्योंकि जब उन दोनों को देखा है, तीसरा यीशु देखा है, तो वो जो तीनों शागिर्द थे वो कलाम को जानते होंगे, जानते थे कि ये वो नबी हैं जो आसमान पर चले गए थे। इसका मतलब है मौत इनको नहीं मार सकी, प्रेज गॉड। ये जिंदा है और ये आगे हैं मिलने के लिए, हम उन्हें देखते हैं। और जो आज के इस हवाले में से जो सबके लिए मैं बात करना चाहता हूँ कि हमें भी मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, प्रेज गॉड, और वो मौत पर फाते है। प्रेज। ये दोनों भी मौत पर फाते हैं और यीशु भी मौत पर फाते है। इसलिए हमें इस घबराने के, डरने की, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। इन शागिर्दों ने इस बात का जिक्र आगे चल के कर दिया। जब प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी ही खूबसूरत बाबरकत बातें जो रेवरेंड एमरिक जोसेफ साहब ने हमारे साथ शेयर की हैं, और बड़ी ऐसी बातें जो पिनहा थी, जो राज था, वो खुदावंद का शुक्र हो के रूहुल कुद्स की रहनुमाई में उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। और एक और यहाँ पे हमें तसल्ली की बात, जैसे पास्टर साहब हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, तसल्ली ये है कि ईमानदार जब यहाँ से जहाने फ़ानी से कूच करते हैं, तो जब मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा और एलिया को देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ईमानदार और गैर ईमानदार में फ़र्क ये है कि जो ईमानदार हैं वो कब्र के इज़ाब में भी नहीं पड़ेंगे, यस, वो उस इज़ाब से भी छूट जाएंगे। मज़ा है पर सर। और ये हमारे पास एक तसल्ली की बात है, और मैं ये समझता हूँ कि और भी बहुत सारी बातें मकासद हैं इनके नज़र आने की। इसके पीछे एक मकसद ये भी है कि ईमानदारों को ये तसल्ली मिले कि वो कब्र के इज़ाब में नहीं रहेंगे। उनके पास एक जिंदा उम्मीद है कि वो इसी तरह से जैसे ये दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही इसी हालत में ईमानदार मौजूद होंगे जो जहान फ़ानी से जा चुके हैं। सो नाजरीन, हमारे पास ये बड़ी तसल्ली की बात है, मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा का नज़र आना और एलिया का नज़र आना। और जिस तौर से पास्टर साहब ने हमारी रहनुमाई की है कि एलिया जो है वो चूँकि अंबिया में से जो है उसे सरदार माना जाता है नबियों का, और जो मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा है उन्हें तो यहूदी शरीयत देने वाला चूँकि मानते हैं, जिन्होंने शरीयत की किताब लिखी है और खुदावंद से बराह रास्त कलाम करते, और उन्होंने इस कलाम को तहरीर भी किया है। सो इन दोनों शख्सियात का यहाँ पर आना, जिस तौर से पास्टर साहब ने बताया कि ये खास तौर पे कॉम्बिनेशन बना है, चूंकि जो मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा है उन की जिंदगी में भी ये प्रॉमिस किया गया और उनसे ये वादा किया गया था कि तेरे जैसा, एक लिहाज से तो पास्टर साहब यहाँ पे एक मोहर कर दी गई है, एक सर्टिफिकेशन हो रही है कि वो जो एक प्रोफेसी की गई थी आज यीशु मसीह की बदौलत वो पूरी भी हो। और जैसे आपने जिक्र किया है कि बहुत सारे लोग और दावा करते हैं कि जी मूसा जैसा नबी फलां हो सकता है, फलां हो सकता है, तो कैसे हो सकता है जब तक मूसा जैसी क्वालिटीज ही नहीं है, या मूसा जैसा वो दुआया माहौल ही नहीं है, मूसा जैसी कुर्बानियां ही नहीं है। तो ये सब कुछ तो हम देखते हैं यीशु मसीह की जिंदगी में। तो इसका मतलब है कि वो जो प्रॉमिस, वो जो वादा, जो प्रोफेसी, जो नबूवत की गई थी, वो दरअसल यीशु मसीह ही के ताल्लुक से की गई थी। और एलिया के बारे में जो मलाकी नबी के सहीफे में से विर्द तिलावत किया गया है पास्टर साहब की जानिब से, यहाँ एक खास बात जाहिर होती है कि वो वादा भी आज पूरा हुआ है जो यीशु मसीह के लिए किया गया था, और प्रोफेसी जो की गई थी। थैंक यू सो मच, बड़ी बाबरकत बातें रही। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे, हमारे पास पादरी आकाश इमानुएल साहब मौजूद हैं। आकाश साहब, जो यहाँ पे 32वीं आयत है, यहाँ पे लिखा है, मगर पतरस और उसके साथी नींद में पड़े थे। ये आप हमारी रहनुमाई फरमाएं
کہ اتنے بڑے جلالی کام ہو رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ، اور وقت تو کافی گزر چکا ہے چونکہ اب تو قریب ہیں صلیب کے، اس کا مطلب ہم کیا سرائی کر سکتے ہیں کہ 3 سال تو گزر گئے ہوں گے، 3 نہیں تو 2.5 تو گزر گئے ہیں یسوع مسیح کے ساتھ رہتے، لیکن اس کے باوجود یہ وہی طریقہ کار ہے جو پہلے تھا ان کا۔ ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ خاص مواقع پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب پہاڑ پہ جاتے تھے تو بالخصوص اپنے ساتھ ان شاگردوں کو لے کر جایا کرتے تھے، جس کا تذکرہ پہلے بھی ہم نے سنا اور کیا کہ خداوند یسوع مسیح انہیں ساتھ رکھتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح انہیں سکھا رہے تھے کہ کس طرح ہمیں دعا کرنا ہے اور کس طرح ہمیں ضرورت ہے کہ خداوند کی حضوری میں ہم وقت گزاریں، اور وقت گزارنے کے وسیلے سے، خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنے کے وسیلے سے ہم خداوند سے برکت پاتے ہیں۔ ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ آدم بھی ملا کرتا تھا خداوند سے، ٹھنڈے وقت میں لکھا ہے کہ وہ اس سے ملا کرتا تھا، اور یہ انسانی ضرورت ہے، یہ عابد کی ضرورت ہے کہ وہ معبود کے ساتھ وقت گزارے، اور جب وہ معبود کے ساتھ وقت گزارتا ہے وہ اس سے قوت حاصل کرتا ہے، اور خداوند ہم سے رفاقت رکھتا ہے۔ یہ ہمارا فورچون ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ خداوند ہم سے جو ہے وہ رفاقت رکھنا چاہتا ہے، ہم سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ پر صاحب ہمارا خدا زندہ خدا ہے، اور زندہ خدا اپنے ماننے والوں سے باتیں کرتا ہے اور ان کی باتیں سنتا بھی ہے۔ یہ کمیونیکیشن 2 وے ہے، ہم باتیں کرتے ہیں خداوند سے، اور خداوند سے باتیں ہم جواب لیتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں اور خداوند سے جواب لیتے ہیں، خداوند ہم سے باتیں کرتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے تاکہ وہ اس کے ساتھ دعائی رفاقت میں قائم ہوں، اور وہ سیکھیں اور دیکھیں کہ کس طرح یسوع مسیح اپنے باپ کے ساتھ دعا میں وقت گزارتا ہے۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح کا باپ ہے خدا، اسی طرح وہ ہمارا بھی باپ ہے، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور خداوند یسوع مسیح خدا کا کامل بیٹا ہے، اور ہمیں یہ درس دیتا ہے اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کو خداوند کی حضوری میں وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ایک بڑا موقع ہے، خداوند یسوع مسیح جلالی حالت میں نظر آنے والا ہے، وہ پہاڑ پر جو ہے وہ لے کر ان کو گیا ہے، اور وہ تاکہ وہاں پہ دعا کریں، وہاں پہ دعا کرتے وقت جو ہے وہ تبدیلی صورت ہو رہی ہے۔ لیکن ان شاگردوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مقدس پطرس، مقدس یعقوب اور مقدس یوحنا، لکھا ہے کہ یہ نیند میں پڑے تھے۔ ہم باغ گتسمنی میں بھی ایسا دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح ان کو ساتھ لے کر گئے، لیکن وہاں پر بھی زیادہ دیر تک جاگ نہ سکے، اور خداوند یسوع مسیح دعا کرتے رہے، خداوند یسوع مسیح جان کنی کی حالت میں بھی رہے، خداوند یسوع مسیح جان کنی کی حالت میں رہے، خداوند یسوع مسیح دعا کرتے رہے، اپنے باپ سے تقویت پاتے رہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاگرد زیادہ دیر تک اس کا ساتھ نہ دے سکے، خداوند یسوع مسیح بار بار آتے ہیں اور بار بار آ کر ان کو کہتے ہیں کہ جاگو اور دعا کرو۔ اور بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ یعنی جتنا زیادہ ہم دعا کرتے ہیں اتنا زیادہ ہم آزمائشوں پہ غالب آ سکتے ہیں۔ دعا ہمیں وہ قوت دیتی ہے، دعا ہمیں وہ انرجی دیتی ہے کہ جس کے وسیلے سے ہم آزمائشوں پر قابو پا سکتے ہیں، آزمائشوں پہ غالب آ سکتے ہیں۔ اور خداوند کی رفاقت دراصل ہمیں یہ قوت اور طاقت دیتی ہے۔ اگر دعائی رفاقت کم ہو جائے، اگر ہماری دعا کم ہو جائے تو یہ شائبہ ہے کہ آزمائش میں انسان گر سکتا ہے۔ لیکن آزمائشوں پہ غالب آنے کے لیے، قابو پانے کے لیے ہمارا کنیکشن اس کے ساتھ ہونا چاہیے جس نے ہمیں بھیجا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہاں پر بہت دیر سے دعا کر رہے ہیں، اور مفسرین اور علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ دن بھر دعا کرنے کے بعد، بہت سا وقت خداوند کی حضوری میں گزارنے کے بعد ان کے اندر تھکن کے آثار ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی اس بات کا بیان کیا ہے کہ روح تو مستعد ہے لیکن جسم کمزور ہے۔ جسم کی کمزوری کے سبب سے، اور چونکہ یہ ابھی اس تربیت میں سے گزر رہے ہیں، اور بہت سی تربیت ان کی ہوئی جب یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے وقت گزار رہے تھے، اور بہت سی تربیت ان کی تب ہوئی جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو دکھوں میں سے گزرتے ہوئے دیکھا، اور خداوند یسوع مسیح کو پھر جی اٹھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تربیت میں کامل ہوتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ تربیت میں سے گزر رہے ہیں، اور جسم کی کمزوری کے سبب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور مفسرین اور علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں، یہ رات کا وقت تھا۔ خداوند یسوع مسیح بڑے مستعد تھے،
روحانی طور پر خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کے ساتھ بہت سا وقت گزارنا چاہتے تھے. لکھا ہے کہ وہ ساری ساری رات اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارتے تھے. سو وہ اپنے باپ کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شاگرد جو ہے وہ نیند میں پڑے ہیں, لیکن جب خداوند کا جلال چمکتا ہے تو اس جلال کے سبب سے یہ جاگ جاتے ہیں. سو بہت دفعہ جو خداوند کا جلال ہے, وہ گلوری جو خداوند کی ہے, وہ ہمیں جگا دیتی ہے, وہ ہمیں بیدار کر دیتی ہے, وہ ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے. اور بہت دفعہ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ اس جلال کے سبب سے کھڑے ہی نہیں رہ سکتے. اب دیکھتے ہیں کہ کاہن جو ہے وہ ہیکل میں اس جلال کے سبب سے جو ان کے اوپر چمکا اور ان کے اوپر چھا گیا, وہ اس کے سبب سے لکھا ہے کہ کھڑے نہ رہ سکے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد اور رسول وہ مردہ سے ہو جاتے ہیں جب جلال ان کے اوپر چمکتا ہے. سو اگر جسم کی کمزوری کے سبب سے پہلے یہ لوگ نیند میں پڑے تھے یا تھوڑے کمزور تھے, لیکن جب خداوند یسوع مسیح کی صورت بدلی اور جلال چمکا تو وہ جاگ گئے. ایسا نہیں ہوا کہ خداوند یسوع مسیح کی صورت بدل بھی گئی اور وہ بعد میں بھی نیند میں پڑے رہے یا سوئے رہے, نہیں, بلکہ ہم لکھا ہے کہ نیند میں پڑے تھے, جب اچھی طرح بیدار ہوئے تو اس کے جلال کو اور ان دو شخصوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے. سو جب خداوند یسوع مسیح کی صورت بدلی اور وہ جلالی حالت میں آئے, سو یہ جاگ گئے اس جلال کے سبب سے جو بہت تیز ہوگا, جو بہت نورانی تھا. اس جلال کو دیکھنے کا انہیں موقع ملا. بالکل روشنی پھیل گئی تھی اور وہ پہاڑ روشن ہو ایک گیا بات تھا. میں سوچ رہا تھا جی کہ یہاں اگر ذکر نہ بھی ہوتا کہ وہ سو گئے تھے تو کوئی بات نہیں تھی, لیکن ذکر کیا گیا کہ وہ سو گئے تھے. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں سونا نہیں. کیونکہ بائبل مقدس ہر انسان کی کمزوری کو وہ بیان کرتا ہے. کسی انسان کی کمزوری کو, کسی انسان کی خامی کو جو ہے چھپایا نہیں جاتا بائبل مقدس میں. بعض اوقات اعتراض کیا جاتا ہے کہ مختلف انسانوں کی کمزوریاں بائبل مقدس میں کیوں لکھی گئی ہیں, کیوں ان کو چھپایا نہیں گیا. لیکن بائبل مقدس میں زندہ خدا کو ضرورت نہیں ہے کسی انسان کی کمزوری کو چھپائے. کامل ہستی صرف خداوند یسوع مسیح کی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سب کمزور ہیں. تھینک یو سو مچ. یہ دعا کا ذکر ہے, یہ سو گئے ہیں تو کئی دفعہ دعا میں ہم بھی سو جاتے ہیں. لیکن کیسی حیرانی کی بات ہے کہ کیسا یہ استاد ہے. پتا ہے پہلے بھی کئی دفعہ ایسے ہوا ہے, مطلب روٹیاں لینا بھول گئے, کئی اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کی ہیں, بچوں کو جڑ کریں. ہاں, تو اس کے باوجود استاد نے انہیں چھوڑا نہیں ہے. بالکل, مطلب بے تربیت نہیں چھوڑا ہے, انہیں ساتھ رکھا ہے. سلیب تک انہیں سکھانے کی ضرورت تھی, سیکھنے کی ضرورت تھی, کیونکہ وہ تب تک بھی نہیں سیکھے تھے. یہاں تک کہ جب تک روح القدس مل نہیں گیا تب تک وہ سیکھتے ہی رہے, اور جب روح القدس ملا تب ایک عجیب طرح کی ان کی لائف ہو گئی ہے. اور پینتیکوست کے بعد, پینتیکوست کے بعد علماء کہتے ہیں کہ یہ پینتیکوست کے بادشاہ کا جو ہے وہ مکمل انہیں جو ادراک حاصل ہوا جنم ہوا تھا. کا. اور وہ قوت کے لباس کا بھی ذکر ہے نا, جب تم قوت کا لباس پاؤ گے تو تم ایک بڑا کام کر سکو. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, چونکہ آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے, وقت ہمارے پاس کم ہے, لیکن آئندہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کی باقی جو باتیں ہیں اس پیسج کی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. بہت شکریہ پادری صاحب. تھینک یو سر. ناظرین, یقیناً آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو, ویسے تو آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کریں, شاید آپ کے سوال آئندہ ایپیسوڈ میں حل ہو جائیں, لیکن اس کے باوجود اگر کوئی سوال ہو اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعا یا درخواست ہو دے سکتے ہیں, کوئی ٹیسٹمنی ہو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.